नाज़रीन, खौफनाक इंकशाफात से पर्दा हट गया है। कराची में कत्ल गारत और भत्था खोरी के पीछे कौन कौन था? पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल में कौन मुलव्विस था? कौन गैर मुल्की एजेंसियों को हसास मालूमात भेजता रहा? अहम ओहदों पर किस तरह मनपसंद तैनातियां की जाती रही? सिंध हुकूमत अहम रिपोर्ट्स मंजर आम पर ले आई। लियारी गैंग वॉर के बेताज बादशाह उज़ैर बलोच और डॉक्टर निसार मोराई के काले कारनामे सामने आने के बाद गुत्थियां सुलझने की बजाय मजीद उलझती नजर आ रही, क्योंकि एक हफ्ते पहले कौमी असम्बली में वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच और निसार मोराई की इन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्जामात लगाए थे, जिसके बाद अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया था। पेज नंबर में लिखा हुआ है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फरियाल तालपुर, निसार मोराई वॉज अपॉइंटेड एज फिशरीज चेयरमैन। निसार मोराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? विद दीज पीपल सपोर्टेड उज़ैर बलोच विद आर्म्स एंड फाइनेंसेस ऑन द डायरेक्शंस ऑफ वन आसिफ अली जरदारी। लेकिन आज जब सिंध हुकूमत ने तीनों GIT's रिपोर्ट्स पब्लिक की तो वफाकी वजीर किसी बात की तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में उज़ैर बलोच और निसार मोराई के हवाले से तो बहुत से इंकशाफात, लेकिन साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में मुलव्विस होने का कोई जिक्र शामिल नहीं है। इसीलिए सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने इन रिपोर्ट्स को पब्लिक करने के ऐलान के साथ अली जैदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। GIT's सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी GIT रिपोर्ट में कहीं पर भी आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट हो या निसार मोराई GIT रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट्स इंकशाफात से भरी पड़ी है। उज़ैर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने GIT के सामने 198 अफराद को कत्ल करने का एतराफ किया, जिनमें पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों का कत्ल भी शामिल है। और अहम बात यह है नाज़रीन के कत्ल और भत्थे के जुराइम में इसको पुलिस का साथ भी हासिल रहा है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि उज़ैर बलोच अपने असुल रसूख की बुनियाद पर अपनी मर्जी के थानों में मर्जी के SHOs तैनात करवाता था और ये मनपसंद अफसरान उज़ैर बलोच के गुनाहों को कानून की छतरी फराहम करते थे। GIT रिपोर्ट में बताया गया कि मुलजिम के बैरून मुल्क फरार होने के बावजूद महाना लाखों भत्था दुबई भेजा जाता रहा। GIT रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि उज़ैर बलोच गैर मुल्की एजेंसियों को हसास मालूमात भी फराहम करता रहा है, इसलिए इसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत जासूसी का मुकदमा चलाने की भी सिफारिश की गई। उज़ैर बलोच के जुराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनके एक तफसील इस GIT रिपोर्ट में दर्ज है नाज़रीन। और अहम बात यह है कि लियारी गैंग वॉर के सरगना ने हर जुर्म का खुद एतराफ किया। आज ही के दिन दूसरी सामने आने वाली साबिक चेयरमैन फिशरीज निसार मोराई की रिपोर्ट में भी अहम इंकशाफात सामने आए, लेकिन इंकशाफात के बावजूद इस रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या निसार मोराई की GIT रिपोर्ट मुकम्मल है, क्योंकि जो बात इस रिपोर्ट को मशकूक बनाती है वो ये है कि यह रिपोर्ट सिर्फ 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जबकि अली जैदी की दिखाई गई रिपोर्ट में 18 सफ़हात शामिल थे। और सबसे अहम बात यह है कि सूबाई हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट पर रेंजर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदों के दस्तखत नहीं है। GIT रिपोर्ट्स के हवाले से वफाकी वजीर अली जैदी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो इन रिपोर्ट्स की सदाकत के हवाले से कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन रिपोर्ट्स के आने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कई सवालात का सामना था, लेकिन इन रिपोर्ट्स ने नाज़रीन मजीद कई सवालात जन्म दिए हैं। इन्हीं सवालात के हवाले से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जनाब नासिर शाह साहब इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज ही के दिन दूसरी अहम GIT के पब्लिश होने पर बात करते हैं और इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे नासिर शाह साहब और MKM के रहनुमा आमिर खान साहब से, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, कराची की बल्दिया फैक्ट्री मालिकान से 25 करोड़ रुपए भत्था मांगा गया। ये भत्था मांगने वाले थे हम्माद सिद्दीकी, उसका फ्रंटमैन रहमान भोला। भत्था मांगने पर फैक्ट्री मालिकान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो 1 करोड़ रुपए तक भत्था देने को तैयार थे, लेकिन भत्था मांगने वालों को यह कबूल न था। आखिर मजीद लोगों को बीच में डाला गया तो 25 करोड़ रुपए की रकम कम करके 20 करोड़ रुपए कर दी गई और फैक्ट्री के में हिस्सेदार बनाने का मुतालबा भी किया गया।
فیکٹری مالکان نے یہ بات نہ مانی تو ستمبر 2012 میں فیکٹری کو ہی آگ لگا دی گئی. 250 افراد زندہ جلا دیے گئے. یہ انکشافات سامنے آئے ہیں جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد جو اب پبلک کر دی گئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلدیہ فیکٹری میں آگ باقاعدہ ایک منظم منصوبے کے تحت لگائی گئی, لیکن کیس پہلے دن سے اس طرح چلایا گیا جس سے ملوث گروہ کو فائدہ ہو. یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا, لیکن ایف آئی آر میں ایسے پیش کیا گیا جیسے کوئی عام قتل کا واقعہ ہو. جی آئی ٹی رپورٹ میں حماد صدیقی کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. حالانکہ پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال کہہ چکے ہیں کہ اگر حماد صدیقی اس میں ملوث ہے تو پہلے مصطفیٰ کمال کو پھانسی دی جائے. جی آئی ٹی نے واقعے میں ملوث کئی افراد کے بیانات لیے ہیں, عینی شاہدین سے بات کی ہے. ایک ملزم کے مطابق حماد صدیقی جو ایم کیو ایم کے عہدے دار تھے, انہوں نے فرنٹ مین رحمان بھولا کے ذریعے فیکٹری مالکان سے 20 کروڑ روپے بھتہ مانگا. فیکٹری مالکان نے بلدیہ ٹاؤن کے سیکٹر انچارج کو یہ بات بتائی. سیکٹر انچارج اسخر بیگ انہیں لے کر 90 گیا. وہاں حماد صدیقی اور فاروق سلیم سے ملا اور ان سے کہا کہ فیکٹری مالکان ہمارے سپورٹر ہیں اور ان سے بھتہ مانگا جا رہا ہے. لیکن حماد صدیقی اور فاروق سلیم نے کہا بھتہ تو دینا پڑے گا کیونکہ پارٹی پالیسی یہی ہے. کچھ دنوں کے بعد حماد صدیقی نے سیکٹر انچارج اسخر بیگ کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ رحمان بھولا کو تعینات کر دیا. رحمان بھولا نے پھر بھتہ مانگا اور انکار کرنے پر کیمیکل پھینک کر فیکٹری میں آگ لگا دی. اگلے دن سی آئی ڈی پولیس نے اسخر کو گرفتار کر لیا. اس کے بعد ایم کیو ایم کے ایک سابق منسٹر نے فیکٹری مالکان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرا دی. فیکٹری مالکان نے ضمانت قبل از گرفتاری کرائی, لیکن ایم کیو ایم کے وہ سابق منسٹر اتنا اثر و رسوخ رکھتے تھے کہ اپنے تعلقات استعمال کر کے وہ بھی کینسل کروا دی. سابق وزیر اعظم نے بھی فیکٹری مالکان کی مدد کرنے کی کوشش کی, لیکن ایم کیو ایم کے دباؤ پر پیچھے ہٹ گئے اور پھر اسی جماعت کے ایک نامعلوم فرنٹ مین نے فیکٹری مالکان سے 15 کروڑ روپے لے کر کیس ختم کرایا. جی آئی ٹی کا کہنا ہے کہ انہیں تحقیقات میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے اور سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب تحقیقات کا حکم دیا گیا اس وقت واقعے کو 2.5 سال گزر چکے تھے. بہت سارا ریکارڈ دستیاب نہیں تھا. کال ڈاٹا ریکارڈ بھی 6 مہینے سے زیادہ تک نہیں رکھا جاتا. جی آئی ٹی نے شواہد پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو بھیجے اور کراچی یونیورسٹی کے سینٹر برائے کیمیکل اور بایولوجیکل سائنس کو بھی بھیجے گئے. کراچی یونیورسٹی نے آگ کو غیر قدرتی کہا, لیکن فورینسک ایجنسی نے تو اسے ایکٹ آف آرسن کہا, یعنی کہا کہ آگ لگی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے. جی آئی ٹی نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کی نئی ایف آئی آر درج کرنے کی سفارش کی ہے. اس پر ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے عامر خان صاحب, لیکن اس سے پہلے جو عزیر بلوچ کی حوالے سے جی آئی ٹی آئی ہے اس پر بات کرتے ہیں صوبائی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب ناصر شاہ صاحب سے. ناصر شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. عزیر بلوچ 198 قتل, متعدد گینگ وارز, بھتہ خوری, اتنا کچھ کرتا رہا سر. جی آئی ٹی میں آپ کے حوالے سے, آپ کی جماعت, آپ کے قائد کے حوالے سے کوئی نام تو نہیں آیا, لیکن سوال اٹھتا ہے شاہ صاحب کہ اتنا عرصہ پیپلز پارٹی کی حکومت خاموش کیوں رہی, آنکھیں بند کیوں کیے رکھی, یا وہ اتنا سمارٹ تھا کہ وہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا؟ اور یہ کیا جی آئی ٹی جو یہ رپورٹ آئی ہے سر, یہ مکمل ہے, مکمل رپورٹ کہا جا سکتا ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی صاحب, ظاہر ہے مکمل رپورٹ ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس پر ایک قسم کی پوائنٹ اسکورنگ کی گئی. بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کون سے پیپر من گھڑت ایک جے آئی ٹی آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ نیشنل اسمبلی میں آ کے لہراتے رہے اور بہت کچھ کہتے رہے, پریس کانفرنسز کی, بہت سارے الزامات جو ہیں لگائے گئے. پہلے تو ایک چیز جو کہی جاتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کیوں روکا کہ یہ پبلک نہ ہو, تو اس کی وجہ میں آپ کو عرض کروں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے اس کا یہ سٹینس نہیں تھا. یہ موقف ہے ہمارے لا ڈپارٹمنٹ کا اور پی جی آفس کا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی رپورٹس ہوتی ہیں اگر ان کو پبلک کیا جاتا ہے تو وہ اثر انداز ہوتی ہیں کیس پر. لیکن انہوں نے جس طرح عدالتوں نے انہیں احکامات دیے, انہوں نے جسٹس صاحبان کو یہ سب جے آئی ٹیز پیش کی, انہوں نے ان کو دیکھا, ان کو پڑھا اور پھر واپس جمع کرا دی گئی. تو یہ اس وجہ سے اس وقت تک ان کو پبلک نہیں کیا گیا تھا.
پیپلز پارٹی کا کوئی ذاتی طور پر یا پولیٹیکلی کوئی بھی اس میں یا وہ نہیں تھا. اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ یہ اب نہیں یہ شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے علی صاحب انہوں نے کہ جی یہ جو ہے یہ تو انہوں نے مینج کی ہے اور اصل کوئی اور ہے اور یہ کچھ انہوں نے مینج کیا. اب میں آپ کو عرض کروں اگر اس میں صرف سندھ گورنمنٹ کے جو لوگ ہوں ان کے سگنیچر ہوں پولیس ہو یا دیگر ایڈمنسٹریشن کے ہوں اس میں تو ہمارے بہت معتبر اور اعلیٰ اداروں کے جو سینئر افسران ہیں ان کے سائن ہیں نہ صرف یہ کہ رپورٹ کے آخر میں بلکہ ہر ایک پیج پہ. اب اس کو یہ جٹلا رہے ہیں ان سے تو یہ پوچھا جانا چاہیے ان سے تو یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ یہ من گڑت کاغذ دکھا رہے تھے وہ انہوں نے کہاں سے لیے ان کو کیسے فیبریکیٹ کیا انہوں نے. اور یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کے اداروں ان کے منسٹرز اور ان کے اوپر یہ ساری چیزیں آئی ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم پروگرام میں مجھے لیا ہمارا موقف آپ نے سنا. اس رپورٹ میں عزیر بلوچ کی رپورٹ کے اندر تمام اہم اداروں کے جو نمائندے تھے ان کے سائن ہیں ان کی ٹھیک ہے لیکن سر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عزیر بلوچ اکیلا اتنا کچھ کر گیا. سر آپ کی حکومت تھی آپ کے ساتھ آپ کے اتحادی بھی تھے. ذوالفقار مرزا کا بیان جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے 3 لاکھ بندوق کے لائسنس شادی بیاہ میں چلانے کے لیے نہیں دیے. تو سر یہ اور پھر تصاویر آپ کے لیڈران کی عزیر بلوچ کے ساتھ اس کے گھر پہ وہ آپ کے گھر پہ. تو سر عزیر بلوچ سے بالکل قطع تعلق اگر آپ کر لیتے ہیں تو سر کیسے کوئی دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ شخص اکیلے اتنا کچھ اتنے سالوں تک کرتا رہا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ کیا کر رہا تھا. دیکھیں یہ امن کمیٹیاں جو تھیں یہ قائم ہوئی تھیں مشرف صاحب کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد مختلف اس میں آتی رہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب ان کو آن کرتے رہے ہیں ان کی سپورٹ رہی ہے جس طرح آپ نے کہا لائسنس بھی دیے گئے دیگر چیزیں بھی دی گئیں. اور ایک بڑا جو فیکٹر تھا ذوالفقار مرزا صاحب کا اور ہماری لیڈرشپ کی دوری میں وہ بھی ایک یہی تھا کہ ہماری پارٹی نے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی دہشت گردی اس طرح کے جو بھی چیزیں ہوں اس طرح کے جو عناصر ہوں ان کی کبھی پشت پناہی نہیں کی. لیکن ظاہر ہے اس وقت وہ ہمارے ایک بہت ہی بااثر وزیر تھے اور ان کا بڑا اہم رول رہا ہے. انہوں نے جب اس طرف شروع ہوا رجحان ان کا تو پھر یہ اختلافات جس میں ایک دیگر اختلافات کے ساتھ ایک اختلاف یہ بھی ہے اور اب وہ اس وقت تو اس موجودہ گورنمنٹ میں ہیں ان کے ظاہر اتحادی ہیں اور کیبنٹ میں بھی ان کی فیملی سے ممبرز ہیں فیڈرل کیبنٹ میں ان کی میٹنگز جو ہوتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جس میں پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں ان کی اس میں بھی شرکت رہی ہے گورنر ہاؤس میں آئے دن ان کی میٹنگز ہوتی ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی والے خود ان سے پوچھیں یا آپ ان سے سوال کریں ہم سے تو اس وقت وہ لا تعلق ہے. جی شاہ صاحب وہ ایک آپ عزیر بلوچ سے خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں لیکن عزیر بلوچ خود کیا کہتا تھا بلکہ پہلے میں سناؤں گا آپ کو کہ عزیر بلوچ کی اہلیہ ان کی وائف وہ کیا کہتی ہیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ریلیشن کے حوالے سے ایک دفعہ سن لیں سر پھر اس پہ آپ اپنا کمنٹ دیجیے. شاہ صاحب یہ ایک ایسا شخص میں بڑی آپ ماشاءاللہ پولیٹیکل ایک فگر ہیں عام آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے محلے میں کون جسے عام زبان میں کہتے ہیں نا کن ٹوٹا ہے کون ایسا آدمی ہے جس کو منہ نہیں لگانا جس کو منہ لگانا ہے. سر ایک ایسا شخص جو کہ بظاہر گینگ وار کا سرگنا تھا اور اتنا ملوث تھا اس کو گورنمنٹ آف سندھ اگر امن ایوارڈ پیس ایوارڈ دے رہی ہے سر تو پھر سوال تو اٹھیں گے آئی بروز تو اٹھیں گی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ امن کمیٹیاں جو تھیں وہاں کے پہلے بہت حالات خراب یا جو بھی تھے امن کمیٹیاں بنی وہ مشرف صاحب کے زمانے میں بنی پھر وہ ان کا تسلسل رہا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے انسان کچھ سامنے آتا ہے اور بعد میں اس کے عزائم کچھ ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف پارٹیز میں بھی آپ نے دیکھا ابھی حالیہ اب جیسے عامر خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں تو جو متحدہ کے بانی تھے جو پہلے قائد ہوا کرتے تھے ان کے جن پر سب جان بھی قربان کیا کرتے تھے آج ان سے ڈسٹنس پہ کیوں ہے کیونکہ ان کے بعد کے عزائم ان کے سامنے آئے
کہ وہ ملک دشمن ہے, دیگر چیزوں میں ہیں. اسی طرح کچھ لوگ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں. اب وہ جو بات کر رہا تھا, جو آپ نے کلپ دکھایا, جس میں وہ بات تو نوکریوں کی کر رہا تھا کہ جی میں پیپلز پارٹی سے اس لیے ناراض ہو رہا ہوں کہ وہ نوکریاں نہیں دیتے, وہ لوگوں کے کام نہیں کرتے. بظاہر تو ان کا روپ یہ تھا, لیکن اصل حقائق جب سامنے آئے لیڈرشپ پہ کے پاس تو انہوں نے اس پر ایکشن لیا. پھر آپ ایک ذکر کریں گے ایک دعوت کا کہ جی وہ اس میں دعوت میں گئے تھے جہاں پہ آپ کی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے, اس چیف منسٹر صاحب ہیں, دیگر اور بھی ہمارے لیڈر صاحبان ہیں. جی بالکل ہیں. دیکھیں وہ وقت ہے 2013 کا, اس وقت 2 دعوتیں تھیں اسی ایک دن میں. ایک دعوت میں میں بھی شریک تھا, وہ تھی ہمارے جو اس وقت بابل خان بھائیو بھی ایم پی اے ہوئے تھے, اور لیاری کی طرف سے جاوید ناگوری اور ثانیہ ناز صاحبہ جو ہیں, اور ایک ایم این اے تھے شاہ جہان صاحب, وہ بھی الیکٹ ہوئے تھے. تو انہوں نے دعوت رکھی ہوئی تھی اپنے علاقے میں. یہ دعوت تھی پی سی میں, سن لیں سر, سن لیں, پی سی میں یہ دعوت تھی. تو میں تو وہیں رہا دعوت میں, کچھ ہمارے اور دوست بھی. تو کچھ لوگوں نے یہاں بھی شرکت کی, اس کے بعد وہاں بھی شرکت کی. وہ ہمارے الیکٹڈ لوگوں کی دعوت تھی. اب انہوں نے جہاں رکھی وہاں پہ ہمارے لوگوں کو جانا تھا. اب آپ کہیں گے جی ٹکٹ کس کے کہنے پہ دیے گئے, تو جو جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا وہ سب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. جاوید ناگوری صاحب جان نثارہ نے بے نظیر میں ہمیں رہے ہیں شروع سے, بچپن سے. شاہ جہان بھی یہی اس طرح ثانیہ. اب بعد میں جب وہاں پہ آپ کے علم میں اس میں تو 2 رائے نہیں ہے کہ عزیر کا وہاں پہ بہت اثر رہا ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کے لیے 1-2 تقریریں کی, جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بعد میں پیپلز پارٹی نے. سن لیں سر, ایک منٹ سن لیں. جی ہاں جی میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد جب ایک تقریر دکھائی گئی جس میں ہمارے جن کا بھی میں نے ذکر کیا جاوید صاحب کا, کہ وہ وہاں پہ کوئی تقریر کر رہے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ اسی وقت قائم علی شاہ صاحب ہمارے جو محترم ہیں اس چیف منسٹر تھے, تو بعد میں انہوں نے ان سے وزارت لے لی تھی. لیکن وہ سب کو علم ہے کہ وہ ہمارے پارٹی کے پرانے ورکر ہیں, جیالے ہیں, جان نثارہ نے بے نظیر میں رہے ہیں, لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ تقریر ان کی سامنے ہے جس کا پہلے علم کسی کو نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہیں, اب ان کو ملایا جاتا ہے ہر جگہ پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی دہشت گرد اور ان کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی. وہ ٹھیک ہے سر, سیاستدان ہے, سیاستدانوں سے کئی لوگ جو ہے وہ مختلف تقریبات میں ملتے رہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ 2012 میں اسی عزیر بلوچ کے خلاف چودھری اسلم آپریشن کر رہے ہیں لیاری میں, پھر 2000 بڑا مشہور آپریشن تھا سر وہ, پھر 2013 میں الیکشن سے پہلے اسی شخص عزیر بلوچ کے سر پہ سے ہیڈ منی اٹھا لی جاتی ہے. مطلب جو شخص پہلے جو جس کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا سر 2012 میں, اسی کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کے بعد 2013 میں ہیڈ منی اٹھا لی جاتی ہے, پھر بعد میں اس کی تقریب میں شرکت بھی کی جاتی ہے. تو سر یہ کیا اس کو کیا کہیں گے, میں آپ کو جان نہیں پائے دیکھیں بھولا پن تھا, کیا تھا سر؟ میں آپ کو عرض کروں, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا. میں ابھی آپ کے سامنے اس کو مانتا ہوں, لیکن ہوا یہ تھا کہ جو آپریشن بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. شہید اسلم صاحب ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو مکمل سپورٹ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کو. جتنے بھی انہوں نے یہاں پہ ٹیررسٹ, دہشت گردوں, چوروں, ڈاکوؤں, لٹوروں کے خلاف آپریشن کیے ہمیشہ, اور بعد میں بھی ان کو رہی. اس وقت وہاں کے بہت سارے عمائدین نے آ کر یہ کہا کہ جی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس وجہ سے وہ واپس لیا گیا تھا, لیکن وہ غلط تھا. آج ہم اس بات میں ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا, اور اس طرح کے غلط فیصلے اس کا ذمہ دار بھی جاتے ہیں جن کے لیے معذرت خواہ ہیں. اس وقت ہیڈ منی واپس دیے جانے کا اور پھر ٹکٹ دیے جانے کا ذمہ دار کون ہے سر اس وقت؟ وہ میں آپ کو عرض کروں, ٹکٹ کوئی عزیر کو نہیں دیا, ٹکٹ اپنے پرانے جیالے جو ورکر ہیں ان کو دیے گئے تھے. عزیر صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا تھا. اگر ان کو ٹکٹ دیا جاتا تو پھر ضرور آپ کی بات کہہ سکتے تھے. نہیں, یہ ایک مفروضہ ہے, ایسا کوئی نہیں ہے سلسلہ کہ ان کے کہنے پہ ٹکٹ دیے گئے تھے. اچھا چلے, بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صوبائی وزیر جناب ناصر شاہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے وقت دیں. اب ناظرین ہم آگے چلتے ہیں, اور ہم نے جو جی آئی ٹی تھانے بلدیہ کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں, اس پر ایم کیو ایم کا موقف کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر خان صاحب, ایم کیو ایم کے سینئر رہنما. عامر خان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو متن ہے اس جی آئی ٹی کا, یہ انگلی اٹھا رہا ہے آپ کی جماعت کی طرف. اب آج کی جماعت آپ کی کچھ بکھر گئی ہے, کچھ کہیں لندن ایک طرف, پاکستان ایک طرف,
پی ایس پی ایک طرف, لیکن تب آپ سب ایک تھے. تو سر اس کے متن سے اور اس میں اٹھائی گئی اس انگلی سے جو کہ آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہے, آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں علی, جہاں تک جے آئی ٹی کا سوال ہے تو یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے کہ جے آئی ٹی کی قانونی کیا حیثیت ہے کیا نہیں ہے, یہ ایک بالکل الگ میٹر ہے. لیکن جو کچھ بھی اس کے اندر کانٹینٹ ہے, جو اس میں بات کی گئی ہے, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں جس طرح گفتگو کی گئی اور آپ اس کا اشارہ ایم کیو ایم کی طرف کہتے ہیں, تو ایم کیو ایم کا جو ایم کیو ایم پاکستان اس وقت ہے, اس کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی جرم ہو, کسی نے کوئی بھی جرم کیا ہو, کوئی کرائم کسی نے کیا ہو, ذاتی حیثیت میں اس کا وہ کرائم ہوتا ہے, پارٹیز اس کو اون نہیں کرتی ہیں, پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی بھی انڈیویجلز وہ جرم کرتا ہے اور اس جرم کی چاہے کوئی بھی شخص ہو, ایم کیو ایم میں ہو یا کسی اور پارٹی میں ہو, اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. جہاں تک 2 جے آئی ٹی آئی ہیں, ابھی تیسری نہیں سامنے آ سکی ہے, عزیر بلوچ کی جہاں تک جے آئی ٹی کا تعلق ہے, تو دیکھیں جے آئی ٹی کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں ہے, اور جے آئی ٹی کے اندر اس میں مزید سوالات اور اٹھ گئے ہیں کہ اس جے آئی ٹی میں کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں, کیوں نہیں سائن کیے گئے, اور کیوں اس وقت اس کو شائع نہیں کیا گیا. اور اس جے آئی ٹی کو رکوانے کے لیے پیپلز پارٹی خود کورٹ کے اندر گئی ہے, اور اب خود پیپلز پارٹی اس جے آئی ٹی کو جو ہے وہ عوام کے اندر لے کر آ رہی ہے. تو یہ بہت بڑے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن کراچی کے عوام کے سامنے جو گینگ وار کا جو طرز عمل تھا وہ سب کے سامنے ہے. جی اچھا امر صاحب, یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹارگٹ کلر پکڑے جائیں, بھتہ خور پکڑے جائیں, اگر ان کا تعلق ایم کیو ایم سے نکلے تو ایم کیو ایم خود کو ان سے ڈسٹنس کر لیتی ہے. اب یہاں پہ اس جے آئی ٹی رپورٹ میں واضح لکھا ہے کہ حماد صدیقی نے جو فیکٹری اونرز کے ساتھ میٹنگ کی, اس میں تلخ کلامی بھی ہوئی, بات ہاتھا پائی تک آ پہنچی, وہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر 90 پر ہوئی اور ایم کیو ایم کی امبریلا کو استعمال کیا گیا. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ سہولت مرزا آخر تک کہتا رہا کہ میرا تعلق ایم کیو ایم سے, مگر آپ نے ڈسون کر دیا. حماد صدیقی کا کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. کیا سر یہ تعلق کو دور کر دینا کافی ہے؟ کیا یہ فیئر ڈیل ہے سر کہ صرف آپ اپنے آپ کو دور کر دیں اور آپ یہ اس چیز سے مبرہ ہو جائیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہماری امبریلا کے نیچے کیا کچھ ہو رہا تھا؟ دیکھیں ذاتی حیثیت میں کوئی بھی کرائم, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ چاہے ایم کیو ایم کا حماد صدیقی ہو یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, کوئی بھی آپ نام لے لیں, اگر اس نے جرم کیا ہے تو کیا پارٹی کہے گی کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے؟ یہ ذاتی حیثیت میں کسی نے بھی جرم کیا ہے, چاہے سہولت مرزا ہو, چاہے حماد صدیقی ہو, یا اس کے علاوہ کوئی بھی رحمان بولا ہو یا کوئی بھی ہو, جس نے بھی کوئی جرم کیا اس کو قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو اس کٹہرے میں لایا جانا چاہیے اور اس کے اوپر فوری طور پر عمل ہونا چاہیے. یہ اتنے سال تک انتظار کیا جاتا ہے. جے آئی ٹی رپورٹس اب سامنے آ رہی ہیں, عدالتی پروسیجر اتنا سلو ہے, یہ سب ایک بڑا مسئلہ ہے نا کراچی کے لوگوں کے لیے. آپ کو ایک بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں انتہا سے زیادہ بڑا ظلم اور زیادتی, اتنی بربریت ہوئی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر واقعی اس میں یہ لوگ انوالو ہیں تو ان کو بالکل قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. لیکن اس شہر کے اندر جو کچھ زیادتیاں اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں, کیا اس کو بھی کوئی سننے والا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی آواز اٹھانے والا ہے؟ یہاں پر علی گڑھ کا تھانہ ہوتا ہے, 250 سے زیادہ لوگوں کو ایک چند گھنٹوں میں قتل کر دیا جاتا ہے. وہ اپنی جگہ درست ہے, اس کی انویسٹیگیشن بھی اس طرح سے فیئر ہونی چاہیے تھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری یہ کروں گا کہ فرض کریں الزام لگتا ہے کسی پولیس والے پہ کہ فلاں پولیس والے نے جعلی انکاؤنٹر کیا, تو سر وہ جعلی انکاؤنٹر کرنے کی جو ہمت اس کو ملی تھی وہ اس وردی سے ملی تھی جو اس سے پہنی ہوئی تھی. ایم کیو ایم کے کسی شخص سے اگر ٹارگٹ کلنگ کی ہے, اگر اس نے 200-250 بندوں کو پھونک دیا ہے, تو اس کا وہ جو ہمت ملی سر وہ اس وجہ سے ملی کہ وہ ایم کیو ایم کا کارکن تھا یا سیکٹر انچارج تھا, کیونکہ وہ 90 میں بیٹھا ہوا تھا. تو سر اس کی رسپانسبلٹی کہیں نہ کہیں تو جماعت پر آتی ہے کہ وہ اپنی ان کالی بھیڑوں کو پہچان کیوں نہیں سکا. دیکھیں آپ نے جو بات اٹھائی ہے میں اسی کو دہرا دیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والا اپنی وردی پہن کے کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو اس وردی کی سپورٹ ہوتی ہے. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا پولیس کا ادارہ جو ہے وہ اس جرم میں ملوث ہے؟ نہیں کہہ سکتے آپ. اس شخص نے جو جرم کیا ہے اس وردی کی طاقت کو استعمال کر کے اس نے جرم کیا ہے, اس کو اسی کی سزا ملے گی. ایم کیو ایم کے کسی کارکن نے ایم کیو ایم کا نام استعمال کیا یا اس کی چھتری کے نیچے رہ کر کوئی بھی کام کیا ہے, اس نے جرم کیا, اس کو سزا دینا کس نے منع کیا ہے؟ ایم کیو ایم نے کبھی کہا کہ ہم کسی قاتل کو چھڑانے کی بات کریں گے؟ ہم نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں, آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں, اس کو گرفتار نہیں کریں؟
کوئی بھی ہو. کیا پنجاب کے اندر جرائم نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر بڑے بڑے واقعات نہیں ہوئے؟ تو کیا آپ مسلم لیگ نون کو کہیں گے کہ وہ ساری کلنگز کے اندر وہ شامل ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو آپ کہیں گے؟ اس طرح تو آپ پھر ساری پارٹیز کو کہہ دیں گے اور پھر پارٹیز کام ہی نہیں کر سکتی. عامر صاحب دیکھیں، ایک بات کے اندر رہتے ہوئے آپ کی جماعت کو جو منفرد بناتی ہے نا باقی جماعتوں سے. اچھا یہ بات مجھے پتا ہے، یہ بات پورے پاکستان کو پتا ہے سر. ایم کیو ایم کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس سے بہتر تنظیمی ڈھانچہ کسی اور جماعت کا نہیں ہے. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ میں خود اس کا شاہد رہا ہوں. سر یہ دل مانتا ہی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر کوئی شخص اس کی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہو اور ایم کیو ایم کے قائدین کو اس کا پتہ، رابطہ کمیٹی کو اس کا پتہ نہ ہو، ان کے نالج میں بات نہ آئے. سر آپ کا تنظیمی ڈھانچہ ہے ہی اتنا اچھا، تو سر یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک شخص اتنے عرصے ایم کیو ایم کے 90 دفتر میں بیٹھ کے وہ بندہ میٹنگز کرتا تھا بھتھے کی؟ یہ کیسے پاسبل ہے سر کسی کو پتہ نہ چلے اس کا؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کو ایم کیو ایم کے ڈھانچے کا پتا ہے کہ ایم کیو ایم اتنی منظم جماعت ہے، تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو اسٹرکچر ہے وہ کسی ایک شعبے کے آدمی کو دوسرے شعبے کے اندر نہ دیکھنے کی اجازت ہے، نہ وہ کام کرتا ہے، نہ اس میں کوئی مداخلت کرتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اگر واقعتاً یہ سچ ہے، دیکھیں میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی. جے آئی ٹی کے اوپر بھی بہت سارے کوشچن مارک اٹھتے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. میں تو نہیں کہہ سکتا. عدالتیں اس کو دیکھیں کہ 164 کے بیانات کیا ہوئے ہیں اور اس کے بیانات، اس کے علاوہ جو آئی او نے انویسٹیگیشن کی ہے، پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، اس کی بنیاد پر عدالتیں فیصلہ کریں. ایم کیو ایم کا کارکن ہے، آپ پھانسی پر چڑھا دیجئے، کوئی آپ سے شکایت نہیں کریں گے. اگر اس نے جرم کیا ہے، اس نے قتل کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے. اتنی بڑی بربریت، 200 سے 268 کے قریب لوگ وہاں پر زندہ جل گئے ہیں، ان کے اوپر بالکل کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو بے نقاب ہونا چاہیے. جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا وہ شخص ہو، اس کے خلاف پوری قانون کی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جہاں آپ ایک طرف صرف جے آئی ٹی پہ ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں، آپ اس وقت اس کو گینگ وار کی جے آئی ٹی کو آپ کیوں، عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کو کیوں نہیں بات کر رہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں آپ آواز اٹھاتے کہ اس شہر کے اندر سینکڑوں نوجوانوں کو وہاں پر پکڑ کے مارا گیا، قتل کیا گیا، برہنہ کیا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. پیپلز پارٹی کے ذمہ داران کی تصاویر، ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب، بالکل ٹھیک ہے، وہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح سے خود کو ڈسٹنس کر لیا جیسے آپ اب ڈسکس کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عامر خان صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے اس کے اپنے وزراء اب سوالات اٹھا رہے ہیں. بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے اس وقفے کے بعد.